दीनी भाई बहनों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम बात करेंगे तसव्वुफ़ और रूहानियत। ये थोड़ा एक लंबा टॉपिक है, आपको गौर से समझना पड़ेगा। अल्लाह मुझे समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें किसी एक ख़ास मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका एक वाक़या बयान करूँगा, बट उनका मैं नाम नहीं लूँगा। बट उनके साथ जो थोड़े बहुत वाक़या पेश आए हैं, जो भी आए हैं, मैं उनको आपके सामने रखूँगा। ज़रूरी नहीं है ऐसे वाक़या उनके सभी के साथ ये पेश आए, मगर इससे आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा ज़रूर होगा और आप समझेंगे कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू कितने अज़ीम और कितने अच्छे हैं। चलिए मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ। जब हम तसव्वुफ़ का ज़िक्र करते हैं तो जिस तरह एक इमारत तामीर करने के लिए बुनियाद रखनी पड़ती है, उसी तरह तसव्वुफ़ की राह में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ बुनियादी शराइत है। अगर तसव्वुफ़ की तालीम ख्वाह आला दर्जे की ही क्यों ना हो, तालीम बहुत आला दर्जे की क्यों ना हो, उसे हासिल करने के लिए जब तक हम उसे बुनियाद फ़राहम नहीं करेंगे, तसव्वुर की इमारत खड़ी नहीं होती। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, आप कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। इल्म के असूल से तसव्वुफ़ के बारे में हमें महज मालूमात हासिल होगी। इल्म के जरिए से हमें तसव्वुफ़ के बारे में मालूमात होगी और काम कैसे करते हैं। मगर तसव्वुफ़ में मुकाम हासिल करना मतलब बुनियादी शराइत को पूरा करना पड़ता है। जब तक बुनियादी शराइत पूरा नहीं करोगे, बेसिक चीज़ पूरी नहीं करोगे, तो उसमें मर्तबा हासिल नहीं होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं मंजिल, जिस तरीके से मकान में होता है। अब एक बुज़ुर्ग है, एक बार हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स के पास तशरीफ़ ले गए जो साहिब इल्म और साहिब तसव्वुफ़ के तौर पर मारूफ़ थे। क्या देखते हैं कि वो साहिब तसव्वुफ़ पाँव फैलाए बैठे हैं और उनका पाँव का रुख खाने काबा की तरफ है। आप कोई भी बात किए बगैर वापस लौटाए। उन्होंने कोई बात ही नहीं करी उस बुज़ुर्ग से। साथियों ने वजह पूछी हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से, तो वो शख्स साहिब इल्म और साहिब तसव्वुफ़ नहीं, क्योंकि वो किबले की तरफ पाँव फैलाए बैठे थे। और जो शख्स बाअदब नहीं, वो अहले तसव्वुफ़ में से हो ही नहीं सकता। ये बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की एक राय है। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने एक रवायत के मुताबिक 105 बुजुर्गों से इल्म लिया, या दूसरी रिवायत के मुताबिक 110, तीसरी रिवायत के मुताबिक 102। वल्लाह इल्म। इतने जदीद सहाबा तसव्वुफ़ से इक्तासाबी फहज़ करने वाली हस्ती का ये आलम है कि किसी शख्स के पैर फैलाए खाना काबा की तरफ, ख्वाह बेख्याली की वजह से क्यों न हो सामने वाला बंदा, मगर देखकर उसे अहले तसव्वुफ़ में से मानने से इनकार कर दिया बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने। इसलिए मैं ये गर्ज करता हूँ कि आप तसव्वुफ़ का इल्म ज़रूर हासिल कीजिए, लेकिन हम उस तरीके से ये इल्म हासिल करेंगे कि उसका कुछ फ़ायदा भी हो। तसव्वुफ़ की राह में जिन मकामात, मुशाहिदात और वारदातों से वास्ता पड़ता है, जब हम तसव्वुफ़ की लाइन में जाते हैं तो मकामात, अल्लाह की जो अजायबत की दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है। जब हम सिक्के का एक रुख देखते हैं, जब 1 रुपये का हम जब फ्रंट हिस्सा देखते हैं, तो मेरी भाई बहनों, सिक्के का दूसरा रुख भी होता है। तो इसी तरीके से किसी नतीजे पे जल्दी मत पहुंचा करें कि ये अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे ऐसा काम क्यों बिगड़ गया। हमसे बेहतर, हमारे माँ बाप से बेहतर, हमारे नबी से बेहतर हमारे अल्लाह जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमने वो मान लिया, नहीं, अल्लाह हमारे लिए बेहतर करता है। हमारी नज़र में वो ख़राब होगा, यार मेरे लिए तो 1 लाख रुपए आ रहे थे, मेरे लिए तो 50,000 रुपये आ रहे थे, मैं थोड़ा ये काम कर लेता, थोड़ा झूठ बोल लेता, 50,000 तो आते, मेरा कोई काम तो बन जाता। आप यकीन माने अल्लाह की नज़र में वो बेकार है। अल्लाह आपको 50,000 देना होगा तो वो सही तरीके से अल्लाह ताला कोई रास्ता हमवार करके आप तक पहुँचा देगा, अगर वो आपका पैसा होगा तो। अब थोड़ा सा गौर करिए अपने मामलात पे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हम आगे बढ़ते हैं। सब फ़कीर की राय में आती है, इनमें से एक चीज़ जो इब्तिदा वारदातों में से है कि इंसान पानी के फव्वारे के नीचे खड़ा है। अब पानी पूरी रफ्तार व मकदार के साथ गिर रहा होता है, लेकिन सारा जिस्म खुश्क रहता है। यह मुकाम बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए होता है और बड़ी जल्दी गुजर जाता है। अगर बुनियाद पर काम किए बगैर हम इल्म हासिल करेंगे
مطلب بیسک ہم نہیں کر کے صرف خالی علم حاصل کریں گے تو ہماری حالت وہی ہوگی کہ جسم پر پانی تو گر رہا ہے لیکن وہ جسم بالکل سوکھا ہے. ہم علم تصوف حاصل تو کرتے چلے جائیں گے لیکن وہ ہم پر طاری نہیں ہوگا. اس لیے غرض مکرم یہ ہے کہ بنیادی ٹھیک کر لیں. تصوف کی بنیاد پر پہلا کام کریں. اس سلسلے میں مختصراً یہ کریں گے کہ زندگی کے ہر پہلو میں سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. سنیے، سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کریں زندگی کے ہر پہلو میں. جہاں تک ممکن ہو اتباع سنت کرتے چلے جائیں. ایک اور چیز کو عادت بنا لے اس حد تک کہ وہ ہماری فطرت میں شامل ہو جائے. تصوف کی راہ میں انا سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے. انا مطلب میں، میرے پاس پیسہ، میرے پاس کھانا، میں یہ کام کرتا ہوں، میرے سے یہ کام ہوتا ہے، مجھے وہ نہیں بلائے گا تو اس کا یہ کام نہیں ہوگا. یہ میں جو ہے نا یہ ماننا پڑے گا پہلے تصوف میں. یہ بیسک ہے. میری وجہ سے تو ایسا ہو گیا، میری وجہ سے تو اس نے 1000 روپے کما لیے، میری وجہ سے ہی تو میں نے اس کو گاڑی دلا دی، میری وجہ سے ہی تو وہ آج کام کر رہا ہے، میری وجہ سے ہی تو وہ میرے لیے ہے. یہ سب بیکار ہے. میں کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے، کہیں دنیا کے ہر کام میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ میں ماننا ہے بس. آپ ہی سمجھیے. انسان بار بار اس دھوکے میں آتا ہے کہ میں نے تو انا کو کچل دیا، یا میں نے کچل دیا. نہیں، یہ انائیت دراصل تکبر ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو کوئی شخص ہمیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے ہمارے سامنے ہمیں بدترین لفظوں سے نوازے یا ہمیں غالب بکے، ہمیں کچھ کرے، ہم پر کتنی ہی تہمتیں لگا دے، ہم اپنے دل میں اس کے بارے میں برا خیال نہ آنے دے. یہ بڑی مشقت کی راہ ہے. اگر آپ کو اللہ کی راہ پانی ہے تو مشقت جھیلنی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا کہ یہ پریشانی کیوں. جس دن آپ پریشانی کو سمجھ گئے آپ کی زندگی کی راہ بہت آسان ہو جائے گی. پہلے سے بھی زیادہ اس کا بھلا چاہنے لگیں گے. اگر کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے، بد زبانی الفاظ استعمال کرتا ہے اور کئی طرح کی دل آزاری کرتا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں، بس اللہ نے اس کو ہی دیا، ٹھیک ہے آپ نے معاف کر دیا، آپ نے اندر آنے نہیں دیا. اگر آپ میں آ جائے گا تو آپ کہیں گے بھائی میرے سے زیادہ تو یہ ہے، تو وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. میرے خیال میں انا کو کچلنے کے لیے ایک یہی فعل کافی ہے. ہماری زندگی میں جہاں جہاں تعلقات میں تلخی اب بدمزگی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان تینوں میں سے ایک ہوتی ہے. لہٰذا ہم اپنی ذات میں اس کو کنٹرول کر لیں بغیر یہ دیکھیں کہ کسی کام کا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے. ہم ہمیشہ اس کا بھلائی سوچیں اور چاہے اس کے لیے قربانی ہی دیتے رہے. تصوف کی سیڑھی پر یہ پہلا قدم ہے. جس زمانے میں خانقاہیں جو نظام رائج تھا، جیسے چشتیہ خاندان، قادریہ خاندان، سہروردیہ خاندان اور ایک خاندان اور ہے مجھے نام دھیان نہیں آ رہا، تو کوئی شخص جب کسی فقیر کی خدمت میں حاضر ہوتا اور غرض کرتا کہ حضور مجھے رب کی راہ پر چلنا ہے تو قرب الہی کا راستہ دکھا دیجئے، تو اس خانقاہ پر رہنے کی جگہ مل جاتی ہے. 2-4 دن رہنے کے بعد اگر وہ بندہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ بزرگ جس کا شیخ ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ سب سے پہلا سلوک یہ کرتا ہے کہ اس کے سر پر استورا پھروا دیتا ہے. سر پر استورا پھروا اور اس کا انا کو چلواتا ہے. پہلے انا میں استورا پھرانے سے عاجزی پیدا آتی ہے، انکراسی بالکل وہ پیدا آتی ہے. اس کے بعد اس کی دوسری ڈیوٹی وہاں پر حاضری دینے والے لوگوں کو جوتے سیدھے کرنے کی لگاتے ہیں. مطلب پہلے میں کو چلتے ہیں، پھر بعد دوسرے کی ڈیوٹی پھر لگاتے ہیں. کئی طرح کی ڈیوٹی ہوتے ہیں، جھاڑو لگانا، لوگوں کے جوتے ٹھیک کرنا، خندق کسانی سے پیشہ مطلب خانقاہ میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ میں کچلنے کے لیے ہر طرح کا کام کرواتے ہیں سامنے والے سے جس سے اس کا میں کچل جائے. اور 2-4 سال جوتے سیدھے کرنے کے بعد اس کی ڈیوٹی خانقاہ میں جھاڑو لگانے پہ لگا دیتے ہیں. یہ کام بھی بڑا حقیر جانا جاتا ہے معاشرے میں، تو یہ لگواتے تھے، جھوٹے برتن دھلواتے تھے. یہ ڈیوٹی کسی ایک بزرگ پر بھی عائد کی گئی تھی اور ان کے جو مرشد تھے وہ ان کو ٹریننگ اس طریقے سے دیتے تھے. اب دیکھیے، اب اگلا مرحلہ درپیش تھا کھانا پکانا اور مہمانوں کو کھانا پیش کرنا. کھانا بھی پکانا، کھانوں کے مہمانوں کو پیش کرنا، پھر جھوٹے برتن اٹھانا، پھر جھوٹے برتن کو دھونا. اس سے میں کچلا جاتا ہے. یہ نہیں آپ خود سے اپنا یہ سٹارٹ کرنے لگ جائیں. یہ کوئی شیخ راہبر جو آپ کے سینئر ہے وہ بتائیں گے کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے تو ہی ہو پائے گا. نہیں تو اگر خود سے کام کرنے لگ جائیں گے آپ
تو آپ میں انا اور میں پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کام کو کرنے کے لیے آپ کا ٹیچر کا ہونا بہت ضروری اور لازمی ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اور اس طرح ایک بار میں نے غرض کیا کہ علم کا دے دانا مرشد کے لیے دشوار نہیں، وہ علم عطا کر دے گا اور یہ عطائی مرشد کے رہے گا، لیکن لینے والا اس سے استفادہ بھی کر لے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر مرشد اس کی عطا کی تجدید رینیول نہیں کر رہا، وہ بتدریج کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا۔ مطلب اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر رہا اس کا مرشد، یا اس کو سنبھال نہیں رہا، تو بہت طریقے کی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارا بنیاد اس وقت بن پائے گا جب ہمارا انا ختم ہو جائے گا، ورنہ شیطان ہمیں وقتاً فوقتاً ورگلاتا رہے گا، ہمیں خوش فہمی میں مبتلا کرتا رہے گا۔ جیسے کہ ایک بار شیطان فرشتے کے روپ میں پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو خوشخبری ہو کہ پروردگار نے آپ کی عبادت سے خوش ہو کر آپ کو نماز معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت پیران پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت پڑھے اور فرمایا، دور ہو جا مردود، تو شیطان ہے اور مجھے بہکانے آیا ہے۔ نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں تھی، تو پھر مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اب شیطان نے اگلا وار کیا اور کہا، شکر کر آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، یہ شکر کر کہ تیرے علم نے تیرے کو بچا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے پھر کہا، لا حول ولا قوت پڑھی، فرمایا، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے بچایا۔ تو یہ علم نے بچا لیا، یہ علم نے بچا لیا والی بات غرور پیدا کرتی کہ میرے پاس علم تھا میں نے بچا لیا۔ نہیں بھائی، اگر ہم 10ویں 12ویں کو اس طرح خانقاہ میں کر لیتے تو ہم سوچتے یار ہم نے پڑھا ہے تو ہمارے علم نے بچا دیا، توبہ استغفر اللہ۔ ہمارے علم نے ہمیں نہیں بچایا، ہمارے اللہ نے بچایا۔ اگر میں کوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں تو میں اس کا اہل نہیں ہوں بھائی، یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے کوئی بات سوچی اور میں نے آپ کو بتائی، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ اس سے بچنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ ہماری بنیاد مضبوط ہو۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو سنت پر عمل کرنے سے، اور سنت پر عمل کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو کچل دیں، اور انا کو کچلنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم کسی شخص کو برا نہ سمجھیں، اس کے بارے میں ہماری رائے میں سوئی برابر بھی فرق نہ آئے، خواہ وہ ہمارے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈا کرے، ہمارے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نمائندہ خصوصیات میں سے تحمل، بردباری، درگزر بھی ہے، ہم بھی ان کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ اب آپ کو ایک ایگزامپل سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے قانون فطرت، لا آف نیچر، اور ایک ہے فطرت کی منشا، ڈیزائن آف نیچر۔ اب سب لوگ اپنے آپ کو اس میں سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ ہم اللہ کی رضا کے کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں۔ سب لوگ اس ایگزامپل سے اپنا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ میرے ایک سینئر بزرگ تھے، وہ گاڑی میں پیٹرول چیک کرتے ہیں، وہ انہیں کہیں سے کہیں جانا تھا تو وہ پہلے گاڑی میں پیٹرول چیک کرتے ہیں، گاڑی کا حالات کا جائزہ لیتے ہیں، گاڑی ٹھیک ہے خراب ہے ایسا کچھ نہیں ہے، گاڑی کی ہوا چیک کرتے ہیں، گاڑی کی درست حالت کے مطابق مکمل تسلی کر لینے کے بعد اب راستہ کا معلومات لیتے ہیں کہ ہمیں اگر دوسری جگہ جانا ہے، اب ہمیں پنجاب جانا ہے یا ہمیں بمبئی جانا ہے تو ہم کون سی ٹرین پکڑیں گے، ہم کیا کریں گے، کیسا روٹ رہے گا ہمارا، کتنے دیر میں ہم پہنچیں گے، وہاں پہنچ کے ہم کیا کریں گے۔ میں اس طرح کا ایک پلان روٹ بناتے ہیں، تو انہوں نے بھی، میرے دوست نے بھی ایک پلان روٹ بنایا اور وہ گاڑی سے ہی جا رہے تھے دوسری جگہ، اور اپنا ارادہ رویہ تبدیل نہ کریں تو آپ چند گھنٹوں میں اس جگہ پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے لا آف نیچر۔ لا آف نیچر ہے کہ جیسے میں یہاں سے جا رہا ہوں اتراکھنڈ، اور میں نے سب دیکھا، ٹکٹ وکٹ، نیچر ویچر، کون سی ڈیٹ کون سی تاریخ کو کب، ڈیٹ دن نائٹ کہاں رکنا، سب کچھ پلان بنایا۔ اب میں اس پہ عمل کرنے کے لیے اب میں کوشش کرتا ہوں نکلنے کے لیے، تو یہ ہے لا آف نیچر، اسے کہتے ہیں قانون کی فطرت
ایک فطرت میں یہ کرنا پڑے گا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو کچھ سوچنا سمجھنا سب کچھ کرنا پڑے گا. اب یہ ہر کام میں, کوئی دکان کھولنے کے لیے, کوئی مال ڈالنے کے لیے آپ یہ سوچو کہ ٹھیک ہے یہ مال اتنے کا آئے گا, اس کو اتنا دینا ہے, اس کو اتنا ہے, اس کا اتنا پروفٹ ہوگا, میں یہاں سے لے کے آؤں گا, میں یہ والا کوریئر استعمال کر سکتا ہوں, میں یہ والی گاڑی استعمال کر سکتا ہوں لانے کے لیے, مجھے اس میں کم ہوگا. تو یہ سب ایک لا آف نیچر ہے. جس چیز کے لیے آپ نے ارادہ کیا, تدابیر کی, کوشش کی, چیز وہ آپ کو مل جائے گی. مثلا آپ سیب کا درخت لگائیں تو سیب ہی کھانے کو ملے گا. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیے, آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے دلی سے اتراکھنڈ جانے کی مکمل تیاری کر لی, ٹکٹ وکٹ سب کچھ اوکے, گاڑی میں بس بیٹھنے والے, اولا آنے والا ہے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں جب نکلوں گا تو 2 گھنٹے کے بعد میرے گھر والے کو میرے لیے خاص ضرورت پڑے گی. مطلب کچھ ایسا مسئلہ آ جائے گا جو میرا ہونا بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے اس اتراکھنڈ جانے سے. اب سوچیے, یہ اللہ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا اور میری فیملی کو نہیں پتا. 3 گھنٹے بعد گھر میں آپ کی ضرورت پڑ جائے گی. لہٰذا جیسے ہی آپ گاڑی میں بیٹھنے لگتے ہیں, ایک قریبی دوست آ جاتا ہے اور وہ آپ سے بات کرنے لگ جاتا ہے. بات کرتے کرتے آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے اور وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے, ٹرین آپ کی چلی جاتی ہے. آپ سوچتے ہو یار یہ اتفاقاً سے ہو گیا, اگر میرا یہ دوست نہیں آتا تو میں آج اتراکھنڈ چلا جاتا. مگر یہ اللہ کی منشا ہے, یہ اللہ کرا رہا ہے. وہ جو ہم نے کرا وہ لا آف نیچر. اب جو اللہ کر رہے ہیں اب دیکھیے وہ کیا ہے. اب ہم سوچتے ہیں یار یہ تو کوئنسیڈنس ہے, میرا دوست آ گیا, ٹھیک ہے مل لیا, چلو اسے چھوڑ کے کوئی نہیں, میں اب شام والی ٹرین پکڑ لوں گا. ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اپنے ڈیلی معاملات میں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اتراکھنڈ جانے کے بجائے اس دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آپ بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ 3 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے 2 گھنٹے گزر گئے. اب وہ وقت آیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رو کے رکھا تھا, یہاں پہ آپ کے دوست کو بھیج دیا اور آپ کو یہاں رکنے کو کہا, آپ اتراکھنڈ نہیں گئے. ایک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جس میں آپ کا اپنا کردار ادا کرنا, مطلب ایک ایسا واقعہ آ جاتا ہے گھر کے اندر جس میں آپ کا اپنا کردار ادا کرنا ہے, مطلب آپ کا ہونا وہاں بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس مرحلے پہ آپ چوک اٹھیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا, اگر میں آج نہیں ہوتا تو میری فیملی کو کہیں لے کے جانا تھا, وہ یہ کام کیسے ہو جاتا, اگر میں یہاں سے اتراکھنڈ چلے جاتا. تو یہ آپ سوچ رہے ہیں, اللہ نے یہ پہلے سے سوچ کے رکھ رکھا کہ یہ ایسا ہوگا تو اس بندے کو میں ایسا روکوں گا, وہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے اس وقت. تو یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. دوست کا آنا, گاڑی پہ نہ بیٹھ جانا, یہ سب اللہ کی منشا ہے. اب ہم تو یہ سب ایک اتفاق کوئنسیڈنس لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم پوشیدہ حالت سے واقف نہیں ہے, لیکن رب سب جانتا ہے. پس پردہ, بیہائنڈ دا کیوریشن, مطلب پردے کے پیچھے صرف اللہ جانتے ہیں ان سب معاملات کو چلا رہا ہے. لیکن ہماری عقل و سوچ چونکہ یہ سب بلاتر ہے, اس لیے ہمیں یہ سب ایک اتفاق لگتا ہے یا کوئنسیڈنس لگتا ہے. یہ جو چیز ہوئی ہمارے ساتھ, یہ اسے کہتے ہیں ڈیزائن آف نیچر. اللہ نے ایسے ہی ڈیزائن کرا ہے ہمارے کو, تو یہ ہو رہا ہے. ایک لا آف نیچر. میں اگر یہاں سے دودھ لینے اترتا ہوں کسی چیز کے لیے اور بیچ میں میرا دوست آ جاتا ہے, میں اس چیز کو بھول جاتا ہوں اور اس طرح کا معاملات ہے, پھر میں اپنا گھر چلا جاتا ہوں. تو یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہے یہ ہے ڈیزائن آف نیچر. اللہ نے ایسے ہی پلان کرا ہے کہ اس کے ساتھ معاملات ایسے ہی ہوں گے جیسا میں چاہ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں ڈیزائن آف نیچر. اب میں نے تو کچھ کرا ہی نہیں, میں نے تو صرف ایک پلان کرا تھا کہ مجھے دودھ لینے جانا ہے, تو یہ ایک لا آف نیچر ہے. تو ایک لا آف نیچر ہے جو بظاہر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, اور ایک ہے ڈیزائن آف نیچر جس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے قدرت خود کام کر رہی ہوتی ہے, کس کو کہاں بھیجنا ہوتا ہے, کس کو کہاں نہیں بھیجنا ہوتا. یہ ایک ہوتا ہے ڈیزائن آف نیچر. ارتھ بھی ڈیزائن ایک آف نیچر میں ہے, ہماری کائنات بھی ایک ڈیزائن آف نیچر کے اندر ہے, سب کچھ ہے. آپ دیکھیں غور کریں, سب کچھ ایک ڈیزائن آف نیچر ہے. بھوکم آنا, گھران ہونا, کئی طرح کے معاملات ہیں, کسی کی نوکری چھوٹ جانا, یہ سب ایک ڈیزائن آف نیچر ہے. خود پلان کر رہی ہوتی, جبکہ قانون فطرت لا آف نیچر ہمیں انسان آپریٹ. مثال کے طور پر اگر الیکٹریشین وائرنگ کر کے اور بلب لگا کے ہمیں دے دیتا ہے اور ہم بے وقت ضرورت آن آف کر کے بلب جلاتے ہیں, تو ہم سب
تو یہ ہم خود تو نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم تو شکر گزار کریں گے نا اس الیکٹریشین کے، اس نے ہمیں آن آف کر کے دیا، ورنہ آن آف نہیں کرتے تو ہم آن آف نہیں کرتے۔ تو اس میں ڈیزائن آف نیچر اور لا آف نیچر دونوں شامل ہے، کمبائنیشن ہے۔ تو بات بڑی لمبی ہو گئی ہے، اگلے ویڈیو میں اسی تصوف کا دوسرا آگے کا مرحلہ ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔